बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मिनहाज टीवी की मिनहाज रमज़ान नशरियात में हाज़िर हैं प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम के साथ। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मिनहाज टीवी की वसातत से आपकी खिदमत में हज़ूर शेखुल इस्लाम की किताबों का तारुफ़ पेश करते हैं और टीवी के ज़रिए आपको घर बैठे हुए कायद मोहतरम की किताबों का दौरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू जारी है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर, जो बिला शक व शुबा इस सदी की बड़ी ही ग्रां कदर और माया नाज तसनीफ़ है। अगर मैं कहूँ ये मुजद्दिदाना शान की हामिल तसनीफ़ है तो इसमें कोई शक नहीं होगा। हम इस पर बात कर रहे थे कि इस किताब से इस्तिफ़ादा करने का आसान तरीका, ताकि हमारे नाज़रीन और सामीन बग़ैर किसी मशक्क़त से इस किताब से फ़ायदा उठा सकें। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी हज़रत अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब को। आप जानते हैं जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, रब्बे कायनात ने बड़ी सलाहियतों से माला माल कर रखा है। नायब नाज़िम आला तंजीमात मरकज़ मिनहाजुल कुरान पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। राना साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और कल हमारी गुफ्तगू जारी थी, पिछली नशिस्त में कुरानी इंसाइक्लोपीडिया में से इस्तिफ़ादा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े आप बता रहे थे और उसमें एक आपने तरीका बताया मौज़ूआती फ़हरिस्त का। इस पर आपकी गुफ्तगू जारी थी, आप यहीं से आज आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर मिनहाज टीवी के प्रोग्राम के ज़रिए मुझे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर बात करने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल पिछली नशिस्त में जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से इस्तिफ़ादा करने के 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं जी, जिनमें सबसे पहला तरीका ये है कि इसकी मौज़ूआती फ़हरिस्त के ज़रिए इंसान अपने मौजू तक कैसे पहुँच सकता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं खुलासातन थोड़ा सा फिर अर्ज़ करता हूँ कि उसका पहला आसान तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल इसकी पहली जिल्द और पहली जिल्द के बिल्कुल आगाज़ में जहाँ कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के इम्तियाज़ात दिए हुए हैं जी, उसके साथ आगे देखें तो 5 जिल्दों का बड़ा शॉर्ट सा तारुफ दे दिया गया है कि इन जिल्दों के अंदर क्या है जी। दुरुस्त। अगर सिर्फ उनकी ऊपर वाली हेडिंग्स को हम पढ़ लें तो कम से कम हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा मौजू हमें किस जिल्द में मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात। मसलन जिल्द पहली है तो उसमें ईमान बिल्ला, वजूद बारी ताला, अकीदा तौहीद और उसके ज़रूरी मुताल्लिकात का जिक्र है जी। अगर इससे रिलेटेड आपका मौजू है तो सिर्फ इतना पढ़ लेने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा मौजू किस जिल्द में मिलेगा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह दूसरी जिल्द, उसमें शिरक का जिक्र है, उसके बुतलान का जिक्र है, ईमान बिल रिसालत है, ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल मलाइका है, ईमान बिल कदर है, ईमान बिल आखिरत है जी। यानी ईमान की जितनी जुज़ियात हैं वो सारी इस दूसरी जिल्द में है। अगर आपका मौजू इन जुज़ियात से मुताल्लिक है या इनसे रिलेटेड है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इतना एक जुमला पढ़ के कि दूसरी जिल्द में मुझे अपना सब्जेक्ट मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात। यही सूरत हाल 5 जिल्दों की है और 5 जिल्दों का बिल्कुल एक लाइन में तारुफ और फिर थोड़ा उसकी डिटेल में चले जाएं तो आगे थोड़ी तफसील से भी उसके मौज़ूआत दे दिए गए हैं कि इसमें किन किन मौज़ूआत का जिक्र किया गया जी। बिल्कुल ठीक। तो एक तो यहाँ से देखते हुए हमें अंदाज़ा हो जाता है। साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इन जिल्दों का थोड़ा थोड़ा तारुफ भी करवाता जाऊँ कि इन जिल्दों के अंदर हजूर शेखुल इस्लाम ने इन मौज़ूआत पर जब बात की है तो आपके बात करने का उसलूब क्या है और किस डेप्थ और गहराई में जाकर हजूर शेखुल इस्लाम ने इस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के ज़रिए लोगों को कुरानी मज़ामीन तक पहुँचाने की कोशिश की है जी। पिछली नशिस्त में हमने पहली जिल्द पर बात की थी जी, आज हम दूसरी जिल्द पर बात कर रहे हैं। तो दूसरी जिल्द के हवाले से जैसे मैंने पहले भी ये ऊपर का हेडिंग पढ़ा है कि इस दूसरी जिल्द में शिरक और उसका बुतलान, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कदर और ईमान बिल आखिरत जी, ये मौज़ूआत इस दूसरी जिल्द के अंदर ये ईमानियात को दूसरी जिल्द एड्रेस करती है जी। अब अगर इस दूसरी जिल्द को देखें तो मैं थोड़ा सा इसका तारुफ जो और करवाना चाह रहा हूँ कि अब इसमें ये मौज़ूआत तो सारे के सारे हैं मगर हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने किस अंदाज में, किस डेप्थ और गहराई में जाकर कुरान से मोती, हीरे, लाल और जवाहरात निकाल कर एक नज़्म के साथ उम्मत के सामने रखे हैं, वो बड़ी काबिल गौर बात है। मसलन अभी मेरे सामने एक सब्जेक्ट है वजूब मुहब्बत नबी व तौकीर, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम व तौकीर का वजूब। ठीक है, कुरान में इसका जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है, ये मेन उन्वान है जी। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने ऐसे नहीं किया कि बस ये ऊपर उन्वान लिया
اور قرآن پاک میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور تعظیم کا جہاں ذکر ہے وہ ساری آیتیں نیچے لکھ دی. ایک طریقہ یہ تھا کہ سمپل یوں ہو سکتا تھا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آگے پھر اس کے سب ہیڈنگز بنائے کہ اگر آپ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، توقیر کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آگے پھر کئی کیٹیگریز بنا دی تاکہ قاری کو اور پڑھنے والے کو بڑی آسانی سے اپنے متعلقہ سبجیکٹ تک پہنچنے میں کوئی دقت اور دشواری نہ آئے. مثلا اللہ کی محبت اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے. اب یہ عنوان پہلا بنایا اور اس عنوان کے ذیل میں حضور شیخ الاسلام نے 3 آیات قرآن پاک کی نقل کی ہیں، جس میں ایک معروف آیت کریمہ ہے جو اکثر و بیشتر ہر شخص پڑھتا ہے، اور پہلی آیت کو لیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے. اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو باری تعالیٰ نے یہاں پر اپنی محبت کا جو راستہ بتایا ہے وہ اپنے محبوب کی اتباع ہے، اتباع رسول میں ہے. اب اتباع بغیر محبت کے ممکن نہیں. اب دیکھیں نا باقی تو تفصیلات ہیں نا. اب یہ قرآن انسائیکلوپیڈیا در حقیقت ایک ریفرنس بک ہے. اس کے اندر اب کوئی چاہے کہ مجھے پوری تفصیلات اس سبجیکٹ پر مل جائیں گی، یہ تو پاسبل نہیں ہوگا. اگر آپ تھوڑا سا بھی قرآن سے شغف رکھتے ہیں تو کسی انسان کو اگر یہ مل جائے کہ قرآن میں یہ سبجیکٹ کہاں کہاں آیا ہے تو ایک بہت بڑی رہنمائی، اجمالی چیزوں پر رہنمائی. باقی اس آیت کے مضامین کیا ہیں، اس سے پھر کیسے آپ نے اپنے مضمون کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ تو پھر انسان کی اپنی محنت ہے کہ جتنی محنت کرتا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا راستہ اپنے محبوب کی اتباع کو گردانا. میں سمجھتا ہوں رانا صاحب یہ بھی بہت بڑا عظیم کام ہو گیا ہے کہ آپ کو اپنے موضوع پر پڑھنے کے لیے قرآن کی آیات ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اور ان کی ہیڈنگز بنا دی گئی، سب ہیڈنگز بنا دی گئی کہ وہ آیت کس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے. اب ایکچولی تو در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا ہے تو اس کا ذریعہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اب کوئی پوچھے کہ اس میں آقا کی محبت کی بات کہاں ہے، اب یہ تو صلاحیت بندے کی اپنی ہونی چاہیے. میں جسٹ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ در حقیقت اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا راستہ جو اپنے محبوب کی اتباع کو بیان کیا ہے، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کوئی وجود، کوئی تصور نہیں ہے جب تک کہ پہلے محبت نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے. اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بغیر محبت کے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اطاعت کا مطلب ہے کسی کے حکم کو ماننا. ممکن ہے کہ آپ کسی کے حکم کو مان رہے ہیں کسی لالچ کی وجہ سے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، کسی ذاتی مفاد کی بنا پر، یا اس کا حکم ہی ایسا ہے کہ جس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. اور آپ بغیر محبت، یہ دیکھیں نا یہ جتنے پہلو میں نے بتائے یہ بغیر محبت کے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر اتباع کا تصور ہی نہیں ہے جب تک کہ پہلے محبت موجود. واہ 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 رانا صاحب، کمال کمال آپ نے. میں اب ڈیٹیل میں تو چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہو رہا ہے، میں جسٹ ایک ایمان افروز بات کرتا ہوں کہ اتباع کیا ہے. اس کی ٹیکنیکلٹیز میں تو جانے کا وقت نہیں ہے، یا ہمارا یہ سبجیکٹ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کسی نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھماتے جا رہے ہیں. دیکھنے والے نے دیکھ کر پوچھا کہ عبداللہ وجہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، کیوں اونٹنی کو گھما رہے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ وجہ میں نہیں جانتا، بس میں نے تو ایک دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ اونٹنی کو یہاں گھما رہے تھے، میں تو یار کی اس ادا کو پورا کر رہا ہوں. اسے اتباع کہتے ہیں. تو در حقیقت اس آیت کریمہ کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات، ان کے عشق کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو میں نے ایک مثال دی ہے یہ تو خالی محبت نہیں، یہ تو کوئی دیوانگی کی کیفیت کی بات ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو کملی والے آقا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تو میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح ان آیات کو جمع کر دیا. پھر دوسرا ہیڈنگ آگے لیا، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تسلیم و رضا. یہ ایک الگ ہیڈنگ بنا دیا.
کہ آپ کی اطاعت و اتباع میں صحابہ کرام کی صورتحال کیا ہوتی تھی، کیسے آپ کی اتباع کرتی، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کفر و ایمان کا پیمانہ ہے۔ واہ واہ واہ، آپ کی اتباع ہے تو ایمان ہے، اگر اتباع نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اس کو کفر قرار دیا گیا۔ یہ ساری آیتیں ایک جگہ پر جمع کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر ہر کام چھوڑ کر حاضر ہونے کا حکم۔ سبحان اللہ، آپ سبحان کی اللہ۔ توقیر کی بات ہے کہ اللہ نے کیسے شان بیان کی۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے متعلق صحابہ کرام کو ہدایات، باری تعالیٰ نے کہاں کہاں یہ ہدایات دی، وہ ساری آیات ایک جگہ پر جمع کر دی۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں کہ کتنے عنوانات حضور شیخ الاسلام نے اس پر قائم کر دیے۔ پھر ایک رانا صاحب جو اور خاص بات اس انسائکلوپیڈیا کی خوبی بتا رہا ہوں کہ جب حضور شیخ الاسلام عنوانات بناتے ہیں، عنوان لکھتے ہیں، عربی میں بھی آتا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ یہی صورتحال سب ہیڈنگز کی آ جائے گی، وہ عربی میں بھی آپ کو سب ہیڈنگ ملے گا، ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی مل جائے گا، یہ پڑھنے میں آسانی۔ پھر خاص بات جو بتا رہا ہوں کہ بعض قرآن پاک کی وہ آیات جہاں کوئی خاص معنی بیان کیا گیا ہو تو حضور شیخ الاسلام نے ساتھ ہی التعلیق کے عنوان سے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اچھا، اس کی وضاحت بھی شامل کر دی ہے، گویا ایک تفسیری شان بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس معنی کے اندر اگر کوئی 2-3 قسم کے معنی پائے جاتے تھے یا لوگوں کو کوئی ابہام تھا تو اس کی مزید وضاحت کے لیے ریفرنسز بھی دے دیے اور وہ باقاعدہ عربی عبارت ترجمے کے ساتھ باقاعدہ کوٹ بھی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت سارے مقامات ایسے ملیں گے، مثلا جیسے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہاں یہ جو لفظ تُعَزِّرُوا استعمال ہوا ہے تو حضور شیخ الاسلام نے ساتھ ہی نیچے التعلیق پر لکھ کر تو نیچے اس کے بارے میں لکھ دیا کہ قال ابن عباس تُعَزِّرُوهُ أَيْ تُجِلُّوهُ۔ پھر اسی طرح بتایا تُعَزِّرُوهُ تُبَالِغُوا فِي تَعْظِیمِهِ، یعنی تعظیم کے اندر مبالغہ کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا، یہ در حقیقت تعزیر ہے۔ واہ واہ، تو یہ ساتھ ہی دیکھیں اس کا وضاحت بھی کر دی اور ساتھ ریفرنس بھی دے دیا کہ اس کو کس نے بیان کیا ہے، القاضی عیاض فی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کتاب کا پھر آگے پورا کیا پورا حوالہ دے دیا۔ ادب و محبت رسول میں مبالغہ کرنا یہ کوئی برے صغیر کی بات نہیں ہے، جی ہاں جی ہاں، یہ عالم عرب کا روز ازل سے چلا آ رہا ہے اور اس کا یہی معنی لیا جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سوالات کی ممانعت، ایک ہیڈنگ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر اعتراض کرنے والوں کی سرزنش، اس ہیڈنگ کے تحت حضور شیخ الاسلام نے اس مقام پر 14 آیات جمع کر دی، سبحان اللہ، کہ وہ 14 مقامات قرآن پاک کے وہ پوری عربی میں آیات بھی لکھ دی متن کے ساتھ اور ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی لکھ دیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، آپ کی شان میں کوئی تنقیص کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سرزنش کیسے کی ہے، گرفت کیسے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ 14 آیات، 14 مقامات قرآن پاک کے صرف اس پر دے دیے۔ پھر یہ ہیڈنگ بنا دیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت الہی ہے، کہ آپ کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس پر حضور شیخ الاسلام نے پھر درجنوں آیات جمع کر دی اور 18 آیتیں صرف ایک سبجیکٹ پر اسی ہیڈنگ پر دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنکریاں مارنا اللہ تعالیٰ نے اپنا کنکریاں مارنا قرار دیا، آپ کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کیا اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ خالی اس کے یہ ہیڈنگز ہی پڑھتے چلے جائیں تو کتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر شخص کتنی آسانی سے اپنی عنوان تک اور اپنے سبجیکٹ اور موضوع تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جب خاص طور پر تکریم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اس پر حضور شیخ الاسلام نے الگ بڑا ہیڈنگ قائم کیا اور اس کے نیچے پھر کئی سب ہیڈنگز قائم کر دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تکریم کی بات آئی تو صرف ایک عنوان بنا کر نیچے ساری آیات جمع کر دی، نہیں، پہلا ہیڈنگ بنایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم، ٹھیک ہے،
اب اس میں بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے، تعظیم ہے، بالکل ٹھیک بات۔ تو اس کو عنوان بنا کر الگ قرآن پاک کی 2 آیتیں دے دی کہ باری تعالیٰ نے یہ کہاں کہاں قرآن پاک میں ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی عزت اور قدر و منزلت سے سرفراز فرمایا، اس کا ذکر الگ کر دیا اور اس پر 4 آیتیں دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت برا اور منفرد انداز خطاب، اس پر قرآن پاک کی 2 آیتیں دے دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کی طرح یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح پکارنے کی ممانعت، اس پر قرآن پاک کی آیات جمع کر دی۔ الغرض رانا صاحب میں بتا رہا ہوں کہ آگے درجنوں سب ہیڈنگز اسی طرح آپ کو ملیں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو، آپ کی تعظیم کو، آپ کی توقیر کو بھی کئی سب ہیڈنگز میں تقسیم کر کے اس پر پھر قرآن پاک کی ساری آیات اور سارے احکامات کو جمع کر دیا۔ رانا صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ کی جاری ہے، معافی کا خاص گار ہوں کیونکہ وقت ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کو تھوڑے وقت میں اس کتاب کا کچھ خاکہ پیش کر دیا جائے، تعارف کروا دیا جائے انشاءاللہ۔ ناظرین یہ میں ابھی رانا صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ سن رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں، اسکالرز حضرات، ممبر کے جو مسند نشین ہیں، اگر وہ ان کتاب کے دروس شروع کر دیں تو زندگی بھر یہ کتاب قرآن انسائکلوپیڈیا ہی ان کے دروس کے لیے، ان کے خطابات کے لیے کافی رہنمائی دیتی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی رمضان المبارک میں قائد محترم کی ان کتابوں کی صحبت آپ کو اسی طرح پہنچاتے رہیں، ملتی رہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے بعد بھی یہ خدمت جاری رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی نشست کو یہاں اختتام پر لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے منہاج رمضان۔